अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 39 है। आज के क्लास में उर्दू में ड्रामा निगारी की रिवायत, उर्दू में ड्रामा निगारी का आगाज, ड्रामे की किस्में, मुख्तलिफ ड्रामा निगार और उनके ड्रामे, इन तमाम टॉपिक पर आज के क्लास में हम और आप पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं। आज का क्लास ये थ्योरी क्लास है साथियों। तो हमने दास्तान पढ़ लिया था, नावल पढ़ लिया, अफसाना पढ़ लिया और उसके सवालात भी पढ़ लिए। अगर आप देखेंगे तो हमारा अगला टॉपिक है ड्रामा। आइए ड्रामा को पढ़ते हैं और ड्रामा होता क्या है। BPSC ने TRE 3 में ड्रामा जो मौजू है इससे इस बार सवाल पूछा है TRE 3 में ड्रामा निगारी से। बहरकैफ तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह और तमाम साथियों का खैर मकदम करता हूं और तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं या पुराने साथी हैं, अभी तक आपने हमारे AR डिजिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा ताकि हमारे सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप वहां पर अपनी तैयारियों में चार चांद लगा सकें। साथ ही एप्लीकेशन के अलावा दोस्तों टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन हो जाइएगा ताकि आप हर खबर से आप अपडेट रहें, बाखबर रहें। कंफर्म करा दीजिएगा आवाज़ हमारी आ रही है। ऑडियो वीडियो के हवाले से कंफर्म कराइए कि हमारी आवाज़ आप तक आ रही है। शुरू करेंगे, आज की क्लास का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं उर्दू में ड्रामा निगारी की रिवायत। ड्रामा यूनानी लफ्ज़ है, ड्रामा यूनानी लफ्ज है। इसके माने हैं करके दिखाना। TRE 1 में भी पूछा गया करके दिखाना, लेकिन ड्रामा से मुतालिक एक दो सवाल पूछे गए। ड्रामा यूनानी लफ्ज है और माने हैं करके दिखाना। अरस्तु ने ड्रामे को जिंदगी की नक्काली करार दिया है। अरस्तु ड्रामे को जिंदगी की नक्काली करार देते हैं। ड्रामे में किसी किस्से को किरदारों, मुकालमों और मनाजिर के जरिया बयान किया जाता है, यानी किस्से के वाक़यात अमलन करके दिखाए जाते हैं, अमलन करके दिखाए जाते हैं स्टेज पर। हिंदुस्तान में ड्रामे की तारीख संस्कृत ड्रामों से शुरू होती है। संस्कृत ड्रामे का सबसे मशहूर नाम कालिदास है। पॉइंट नोट कीजिएगा, हिंदुस्तान में ड्रामे की जो तारीख है, हिंदुस्तान में ड्रामे की जो हिस्ट्री है दोस्तों, वो संस्कृत जबान के ड्रामों से शुरू होती है। अगर पूछ लिया जाए हिंदुस्तान में ड्रामे की तारीख किस जबान के ड्रामों से शुरू होती है, संस्कृत जबान के ड्रामों से हिंदुस्तान में ड्रामे की तारीख का आगाज होता है। संस्कृत ड्रामे का जो सबसे मशहूर नाम है, सबसे फेमस नाम है, उसका नाम है कालिदास। जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक है, अवध के आखिरी ताजदार सुल्तान आलम वाजिद अली शाह ने ड्रामे में खास दिलचस्पी ली। कैसर बाग लखनऊ के स्टेज पर नाच गाने की महफिलें अक्सर तरतीब दी जाती थीं। रहस के नाम से ड्रामे भी खेले जाने लगे। यानी आम तौर पर श्री कृष्ण की रास लीलाएं पेश की जाती थी। कहाँ पे दोस्तों? लखनऊ के कैसर बाग में स्टेज सजता था, फिर स्टेज पर नाच गाने की महफिलें सजाई जाती थीं और उसमें रहस के नाम से ड्रामे खेले जाते थे और आम तौर पर कृष्ण की रास लीलाएं पेश की जाती थी। गौर कीजिएगा, उर्दू का पहला ड्रामा निगार वाजिद अली शाह को तस्लीम किया जाता है। उर्दू का पहला ड्रामा निगार किनको तस्लीम किया जाता है? वाजिद अली शाह। और रहस राधा कन्हैया का किस्सा को पहला ड्रामा, और रहस यानी राधा कन्हैया का जो किस्सा है उसको पहला ड्रामा। उर्दू का पहला बाकायदा ड्रामा निगार अमानत लखनवी को तस्लीम किया जाता है और उनका लिखा हुआ ड्रामा इंद्र सभा को पहला बाकायदा ड्रामा तस्लीम किया जाता है।
اردو ادب کی دنیا میں۔ پوائنٹ پہ غور کیجئے گا، بار بار ریپیٹ نہیں کروں گا، اور میں پھر بتا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، چونکہ میں بار بار بتاتا ہوں پھر اس کلاس میں بتا رہا ہوں۔ میں نے جب اردو قواعد کا کلاس شروع کیا تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ میں ہر ٹاپک پر کلاس کراؤں گا، ہر ٹاپک کو کور کروں گا، NCERT کے ہر چیپٹر کو پڑھاؤں گا۔ تو اردو قواعد کا یہ کلاس دوبارہ آخر میں آئے گا، وہ بھی میراتھن۔ تو میں نے ابھی دیکھا کلاس شروع ہونے سے پہلے کچھ کمنٹ پر میری نظر پڑی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سر اردو قواعد کا کلاس کب کرائیں گے؟ تو آپ کو بتا دوں کہ اردو قواعد کا جو کلاس ہے ٹوٹل کلاس 24 ہوا ہے، اور وہ کلاس اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کلاس کو دیکھیے۔ اب اردو ادب کا کلاس شروع ہوا ہے، اردو ادب کا کلاس ابھی لمبا چلے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ابھی NCERT کے بہت اہم چیپٹر، NCERT کے بہت اہم ٹاپک باقی ہیں، دھیان رکھیے گا۔ تو اس لیے ہمارا کلاس ریپیٹ لاسٹ میں ہوگا، آخر میں ہوگا، وہ بھی معروضی سوال کے ذریعے میراتھن کلاس کراؤں گا، اس میں ریپیٹ ہوگا۔ تھیوری کلاس ہم ریپیٹ نہیں کریں گے، تو دھیان دیجئے گا، جو پوائنٹ بتا رہے ہیں اس کو پڑھتے جائیے، رٹتے جائیے۔ خیر، اردو کا پہلا ڈرامہ نگار واجد علی شاہ ہے، رہس جو ہے پہلا ڈرامہ، لیکن اردو کا پہلا باقاعدہ ڈرامہ نگار امانت لکھنوی، اور ان کا لکھا ہوا ڈرامہ اندر سبھا، یہ پہلا باقاعدہ ڈرامہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ اہم پوائنٹس تھے، آئیے آگے بات کرتے ہیں۔ قصیدے کے اجزائے ترکیبی، ایک نمبر پہ ہے پلاٹ، کردار، آغاز، کردار نگاری، مکالمہ، تسلسل، تصادم، نقطۂ عروج۔ تصادم کا مطلب ہوتا ہے ٹکراؤ، انجام، ہے نا، یعنی آخر میں وہ کیا ہوتا ہے، انجام کو پہنچتا ہے۔ اب دیکھیے BPSC TRE 3 میں جو سوال پوچھا گیا، اگر آپ نے BPSC TRE 3 کا جو ایگزام اگر آپ دیے ہوں گے، یا اگر آپ نہیں دیے ہوں گے ایگزام، یا آپ جو ابھی ہم لوگوں نے کرایا ہے TRE 3 کے کوشچن کو، اگر آپ وہاں دیکھیں گے تو BPSC نے پوچھا کہ ڈرامہ کی کتنی قسمیں ہیں، ڈرامہ کی کتنی قسمیں ہیں یہ پوچھا تھا، یا نہیں تو یہ پوچھا تھا کہ مطلب جو ہے حزن و غم یا خوشی و مسرت پر جو ڈرامے کہے جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں یہ پوچھا تھا، سوری یہ پوچھا تھا BPSC نے کہ خوشی اور غم پہ جو ڈرامے کہے جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو آئیے ہم بتاتے ہیں۔ ڈرامہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علمیہ۔ سب سے پہلے غور کیجئے گا کہ علم جو ہوتا ہے اردو میں الف لام میم، علم کا مطلب ہوتا ہے دکھ، تکلیف، مصیبت، درد، پریشانی، دکھ، درد، تکلیف، مصیبت، پریشانی وغیرہ علم کا مطلب ہوتا ہے۔ تو حزن کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، حزن عربی ورڈ ہے، حزن کا مطلب بھی رنج و غم ہی ہوتا ہے۔ تو دو قسمیں ہیں ڈرامہ کی، پہلی ہے علمیہ، اسی کو حزنیہ بھی کہا جاتا ہے، دوسری قسم ہے تربیہ، ٹھیک ہے۔ تو علمیہ یا حزنیہ جو ڈرامہ ہے، اس میں ساتھیوں دکھ، درد، تکلیف، مصیبت یا پریشانی کا بیان ہوتا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے ٹریجڈی۔ غور کیجئے گا، کاپی قلم لے کر بیٹھے ہیں تو لکھ لیجئے گا جی۔ ڈرامہ کی دو قسمیں ہیں، اور جس میں دکھ، درد، تکلیف، مصیبت کا بیان ہو اسے علمیہ یا حزنیہ، جسے ٹریجڈی کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے تربیہ، جسے کامیڈی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے کیا کہتے ہیں، کامیڈی کہتے ہیں۔ تو ڈرامہ کی ان دو قسموں کو دھیان سے فوکس کر کے بیٹھا لیجئے کہ دوستو جو خوشی اور خوشی و مسرت پر بولا جائے گا وہ کامیڈی ہوگا یعنی تربیہ، لیکن جو رنج و غم کا اظہار کیا جائے گا جس ڈرامے کے ذریعے، اس کو علمیہ، حزنیہ یا پھر ٹریجڈی کہیں گے۔ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ خیر، تو دوستو ہم نے جیسا کہ شروع میں اگر آپ تھمبنیل میں ہمارے دیکھیں گے تو آپ کو تھمبنیل میں کیا ملے گا، مختلف ڈرامہ نگار اور ان کے ڈرامے۔ کیا ملے گا؟ ڈرامہ کی قسمیں ہو گئی مختلف ڈرامہ نگار اور ان کے ڈرامے، یعنی مشہور جو ڈرامہ نگار ہے، جن کے ڈراموں سے بار بار سوالات آتے ہیں، سوالات بنتے ہیں، سوالات پوچھے جاتے ہیں، ان کے متعلق بات کریں گے، ان کے متعلق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نام ہے سید آغا حسن امانت لکھنوی۔ سید آغا حسن امانت، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ
1815 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1858 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سید آغا حسن امانت کا ترتیب دیا ہوا رہس اندر سبھا کے نام سے کھیلا گیا۔ تو اب آپ کو پوچھا جا سکتا ہے کہ رہس کس نام سے کھیلا گیا؟ تو رہس جو ڈرامہ سید آغا حسن امانت لکھنوی کا ترتیب دیا ہوا ہے، تالیف کیا ہوا ہے، رہس یہ اندر سبھا کے نام سے کھیلا گیا۔ یہ واقعہ 1852 کا ہے۔ امانت کی اندر سبھا نے بے مثال مقبولیت حاصل کی۔ جی، رہس اندر سبھا، اندر اصل میں راجا کا نام ہے اور یہ راجا ایک سبھا منعقد کرتا ہے۔ تو یہ اندر راجا جو رہتا ہے، یہ سبھا جو منعقد کرتا ہے، اس لیے ڈرامے کا نام پڑ جاتا ہے اندر سبھا، ہے نا؟ جو راجا ہے اندر، اس کی سبھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ واقعہ سن 1852 کا ہے۔ امانت کی اندر سبھا نے بے مثال مقبولیت حاصل کی۔ اس کے بعد کئی اندر سبھائیں لکھی گئیں۔ امانت لکھنوی سے پہلے ممبئی میں انگریزی ڈرامے اسٹیج کیے جانے لگے تھے۔ ممبئی میں گرانڈ روڈ پر کیا ہے، تھیٹر قائم کیا جا چکا تھا۔ انگریزوں کی دیکھا دیکھی کچھ مراٹھی نوجوانوں کو بھی ڈرامے اسٹیج کرنے کا شوق ہوا۔ ایک مذہبی مراٹھی ناٹک کھیلا گیا۔ ایک مذہبی مراٹھی ناٹک، ریلیجیس، جس کی زبان مراٹھی تھی، اس کو کھیلا گیا۔ اس کی مقبولیت دیکھ کر، یعنی اتنا مقبول ہوا، اتنا مشہور ہوا، لوگوں نے اسے اتنا پسند کیا، لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ اس کی مقبولیت دیکھ کر کچھ پارسی رئیسوں نے، پارسی مذہب کے لوگ، مالدار لوگ، رئیس کا مطلب مالدار لوگوں کو خیال آیا کیوں نہ اردو میں بھی ناٹک کھیلے جائیں۔ دیکھیے، پارسی رئیسوں کو خیال آیا کہ کیوں نہ اردو میں بھی ناٹک کھیلے جائے۔ مسلمانوں کو خیال نہیں آیا، بلکہ پارسی رئیسوں کو خیال آیا کہ کیوں نہ اردو میں بھی ناٹک کھیلے جائے۔ یہ بات 1853 کی ہے، جب ایک اردو ڈرامہ راجا گوپی چند اور جلندھر اسٹیج کیا گیا۔ ڈرامے کے ذریعے لوگوں کو تفریح کا ایک بہانہ مل گیا۔ تفریح، جی، مطلب دل کو بہلانے کا ایک بہانہ مل گیا۔ پارسیوں نے اسے تجارتی کاروبار کی شکل دے دی۔ ایک کے بعد ایک کئی ناٹک کمپنیاں وجود میں آئیں، یعنی کھولی گئیں۔ عوام میں اردو ڈرامہ مقبول ہوتا چلا گیا۔ بہرام جی فریدوں جی کا ڈرامہ خورشید اردو کا پہلا ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے، اردو کا پہلا ڈرامہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے۔ اردو کا پہلا ڈرامہ خورشید ہے، جسے بہرام جی فریدوں جی کا ڈرامہ مطلب ہے خورشید، اس کو اردو کا پہلا ڈرامہ کہا جاتا ہے۔ اردو کا پہلا ڈرامہ خورشید وکٹوریہ کمپنی کی طرف سے پیش کیا گیا تھا، غور کیجیے گا۔ اس کے بعد الفریڈ کمپنی نے اپنا ڈرامہ جہاں بخش گلے رخسار پیش کیا۔ اپنا ڈرامہ الفریڈ کمپنی نے کیا کیا؟ جہاں بخش گلے رخسار پیش کیا۔ ان ڈراموں کی مقبولیت دیکھ کر دوسرے مصنفین بھی اس صنف کی طرف متوجہ ہوئے، جن میں احسن لکھنوی، رونق بنارسی، ونائک پرساد، طالب بنارسی، فضا علی خنجر، حکیم احمد شجاع، پنڈت نارائن پرساد، بیتاب بنارسی وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں۔ اردو کے ابتدائی ڈراموں میں سید ابو الفضل کا ڈرامہ سہولت عالمگیری اور مولوی احمد حسین کا ڈرامہ بلبل بیمار شامل ہے۔ دیکھیے، ایک بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اردو کے ابتدائی ڈراموں میں سید ابو الفضل کا ڈرامہ سہولت عالمگیری ہے۔ اب دیکھیے، پھر مولوی احمد حسین کا ڈرامہ بلبل بیمار ہے۔ اب ہم اس کو الگ سے پوائنٹ میں ایڈ نہیں کریں گے کہ بھائی سہولت عالمگیری صنفی اعتبار سے ڈرامہ ہے، سہولت عالمگیری ڈرامے کے مصنف سید ابو الفضل ہیں، تو یہ ممتحن کسی بھی طریقے سے پوچھ سکتا ہے۔ ہم نے ایک لائن میں آپ کو یہ پوائنٹ دے دیا، لیکن ممتحن یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ سہولت عالمگیری کس صنف سے تعلق رکھتا ہے، سہولت عالمگیری ڈرامہ کے مصنف کون ہے۔ تو اب آپ کو یہاں پر یاد رکھنا ہے کہ سید ابو الفضل کا ڈرامہ ہے سہولت عالمگیری۔ اسی طریقے سے بلبل بیمار جو ڈرامہ ہے مولوی احمد حسین کا ڈرامہ ہے۔ بلبل بیمار صنفی اعتبار سے مزاحیہ تصنیف نہیں، خود نوشت نہیں،
سوانح عمر ہی نہیں بلکہ ڈرامہ ہے بلبل بیمار اور مولوی احمد حسین کا ڈرامہ ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ ایک پوائنٹ سے کئی پوائنٹ بنتے ہیں، ایک لائن سے کئی سوال بن سکتے ہیں، پوچھنے کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہیں۔ تو ہر زاویے سے آپ کو سوال کو مطلب دھیان میں رکھنا ہے، اس کا سوال کو خود اپنے ذہن میں بنانا ہے کہ بھائی صولت عالمگیری صنفی اعتبار سے کیا ہے، تو ڈرامہ ہے، کن کا ہے، تو سید ابوالفضل کا ہے نا۔ بلبل بیمار صنفی اعتبار سے کیا ہے، ڈرامہ ہے، کن کا ہے، تو مولوی احمد حسین کا ہے، اور یہ اردو کے ابتدائی ڈراموں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے یاد رکھنا ہے۔ خیر آگے بات کرتے ہیں اندر سبھا کی۔ اندر سبھا جو راجا ہے اندر، اس نے ایک سبھا بلائی تھی، اسی کے بارے میں امانت لکھنوی نے اندر سبھا یعنی منظوم ڈرامہ 1852 میں عابد علی عبادت کی فرمائش پر لکھا۔ غور کیجئے گا، امانت لکھنوی نے جو اندر سبھا لکھا یہ منظوم ڈرامہ ہے، 1852 میں لکھا ہے، اور عابد علی عبادت کی فرمائش پر لکھا۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، غور کیجئے گا، ایک پوائنٹ ابھی BPSC کا کوشچن دیکھ کر بتاؤں گا۔ ڈرامہ اندر سبھا پہلی بار 1854 میں اسٹیج کیا گیا یا کھیلا گیا؟ دیکھیے گا BPSC نے کچھ سوال پوچھا تھا، اوپر گزرا ہے سوال، BPSC نے کچھ سوال پوچھا تھا حبیب تنویر کا ڈرامہ، اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں کیا پوچھ رہا ہے، حبیب تنویر کا ڈرامہ آگرہ بازار کس شاعر کی زندگی پر لکھا گیا؟ تو نذیر اکبر آبادی کی زندگی پر لکھا گیا۔ اسی طریقے سے ڈرامے کے کچھ سوالات تھے لیکن اس کو ڈھونڈنے میں کافی وقت لگے گا، تو اسی لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں پورا ڈھونڈوں پھر آپ کو دکھاؤں تو یہ زیادہ وقت کا ضیاع ہو جائے گا۔ لیکن پریویس ایئر کوشچن کو اگر آپ دیکھیے گا تو دوستو اس میں بہت سارے سوال ڈرامے سے پوچھے گئے ہیں کہ کون کن کا ڈرامہ ہے، ڈرامے کی کتنی قسمیں ہیں، ہے نا، وغیرہ وغیرہ۔ ابھی آپ نے ایک سوال دیکھا ہی ہے کہ کون سا ڈرامہ کن کا۔ خیر چلیے بڑھتے ہیں آگے۔ تو ڈرامہ اندر سبھا پہلی بار کب لکھا اسٹیج کیا گیا؟ 1854 میں۔ کردار کی اگر بات کی جائے، راجا اندر جو ایک مجلس منعقد کرتا ہے جس میں پریاں ناچتی ہیں، گاتی ہیں، رقص کرتی ہیں۔ گلفام جو محل کی چھت پر سو رہا تھا کہ سبز پری اس پر عاشق ہو جاتی ہے، اس پر دیوانہ ہو جاتی ہے، فریفتہ ہو جاتی ہے۔ سبز پری گلفام کی معشوقہ ہے۔ پکھراج پری، نیلم پری اور لال پری یہ تینوں اسی مجلس یعنی اسی سبھا کی ناچنے گانے والی پریاں ہیں، رقص کرنے والی پریاں ہیں۔ لال دیو جو راجا اندر کو گلفام کے متعلق آگاہ کرتا ہے، خبر دیتا ہے، بتاتا ہے، انفارم کرتا ہے کہ ایک انسان محل میں آ گیا ہے۔ تو یہ کردار ہیں، کردار کو بھی یاد رکھیے گا، کردار بھی پوچھا جا رہا ہے آج کل۔ کیا آپ بھی کرنا چاہ رہے ہیں BPSC کوالیفائیڈ، UGC نیٹ، STET، DGT، PGT یا پھر اردو میں کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان کی معیاری تیاری؟ تو آج ہی انتخاب کریں اپنے پسندیدہ YouTube چینل AR ڈیجیٹل کا، جہاں ملیں گے عمدہ نوٹس اور نصاب کے مطابق مواد، ہر مواد کے معروضی سوالات، اور ملیں گے آپ کو ماسٹر نوٹس بالکل نصاب کے مطابق۔ ان سب کو حاصل کرنے کے لیے آج ہی جوائن کریں ہمارا ٹیلی گرام چینل اور واٹس ایپ گروپ، اس کا لنک ملے گا آپ کو ڈسکرپشن میں۔ خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھول جھولی میں، وقت کی شاخ کو اے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ تو خیر یہ تو ہو گیا اندر سبھا کے متعلق۔ اب دیکھیے آغا حشر کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جو غور کرنے والی ہیں۔ آغا حشر کاشمیری کی پیدائش ساتھیوں 1879، وفات 1935۔ ان کا نام آغا محمد شاہ تھا، وہ ایک کشمیری خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور ان کا جو خاندان تھا وہ بنارس میں آباد ہو گیا تھا۔ آغا حشر بنارس میں پیدا ہوئے، نوجوانی میں گھر سے بھاگ کر ممبئی چلے گئے، وہاں کاؤس جی کی ڈرامہ کمپنی میں ڈرامہ نویس کی حیثیت سے نوکری کر لی۔ دیکھیں نو لیس ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، ڈرامہ نویس کی حیثیت سے انہوں نے نوکری کی۔ اس سے قبل وہ اپنا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت لکھ چکے تھے جو 1897 میں بنارس سے شائع ہوا تھا۔ غور کیجئے گا، آغا حشر کاشمیری کا پہلا ڈرامہ آفتاب محبت ہے، اس کو انہوں نے 1897 میں لکھا۔ جی کاؤس جی کی کمپنی میں آغا حشر نے مار آستین، مرید شک، اسیر حرص، شہید ناز جیسے ڈرامے لکھے۔ پھر ان کا تعلق ارد شیر بھائی کی کمپنی سے ہو گیا جس کے لیے سفید خون
अभी पूछा गया बीपीएससी के द्वारा। सफेद खून और सैद हवस लिखे गए। कई थिएटर कंपनियों से मुताल्लिक रहने के अलावा इन्होंने अपनी कंपनियां भी बनाई। अपनी कंपनी सट गया है। अपनी कंपनी के लिए आगा हशर ने जो ड्रामे लिखे, इनमें ख्वाबे हस्ती, खूबसूरत बला, सिल्वर किंग, यहूदी की लड़की, बलवा मंगल, बिन देवी वगैरह शामिल हैं। अगर आप देखेंगे तो इन ड्रामों में दोस्तों जी खूबसूरत बला, सिल्वर किंग, यहूदी की लड़की, ये सब शाहकार ड्रामा है आगा हशर काश्मीरी का जी। मुंबई से कलकत्ता मुंतकिल होने के बाद इन्होंने मधुर मुरली, भगीरथ गंगा, भारत मुनि, हिंदुस्तान कदीम व जदीद, तुर्की हूर, पहला प्यार, आँख का नशा, भीषम परतगिया वगैरह मुख्तलिफ ड्रामे लिखे आगा हशर काश्मीरी ने। इसके बाद इन्होंने बनारस में द ग्रेट शेक्सपियरन थिएटर कंपनी के नाम से अपनी कंपनी कायम की और इसके लिए सीता बनबास, रुस्तम सोहराब, धर्मी बालक, भारतीय बालक, दिल की प्यास जैसे ड्रामे लिखे। ये तमाम ड्रामे बड़े एहतमाम से स्टेज किए गए। इनकी वजह से आगा हशर को बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई और वो अवाम में दूर दूर तक इंडियन शेक्सपियर के नाम से मशहूर हो गए। और कभी कभी ये भी सवाल पूछा जाता है कि इंडियन शेक्सपियर किसे कहा जाता है। जी, इंडियन शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो वो आगा हशर काश्मीरी को कहा जाता है। जब ये पीडीएफ हम आपको देंगे तो जो जो आपको ड्रामे दिख रहे हैं सब पर आप हाइलाइटर चला करके रट डालिए। अगर यकीनन टीचर बनना चाह रहे हैं रट डालिए जी। आखिर में आगा हशर काश्मीरी जो है कलकत्ता से लाहौर पाकिस्तान चले गए और वहीं इनका इंतकाल हुआ। आगा हशर ने अंग्रेज़ी के बाज़ ड्रामों के तराजिम भी किए, यानी तर्जमा भी किए। ये तर्जमे इतने आज़ाद थे कि इनमें असल अंग्रेज़ी ड्रामों की थीम ही बदल गई थी, है ना, क्या थीम ही बदल गई थी। आगा हशर का दौर स्टेज की तरक्की और शोहरत व मकबूलियत के एतबार से उर्दू ड्रामों का सुनहरा दौर कहा जाता है। एक बात मैं जानना चाहता हूं आप तमाम साथियों से, इस वक्त हमारे यहाँ लाइव देखिए, हमको कहने में ज़रा भी झिझक महसूस नहीं हो रहा है। AR डिजिटल पर बीपीएससी TRE 4 का जो क्लास है दोस्तों, TRE 4 का क्लास लेने वाले तकरीबन 120 साथी हैं, जिसमें से आधे दिख रहे हैं, यानी 63 दिख रहे हैं लाइव। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा मेरे साथी, क्लास में बहुत सारी ऐसी बातें भी, जी सर कल ही रट लूँगा, क्लास में बहुत सारी बातें ऐसी भी बताई जाती हैं जो PDF में मौजूद नहीं होती हैं। और गुजारिश करूंगा कि आप लोग क्लास को देखिए। देखिए, मैं व्यूज़ के लिए नहीं, अगर मैं व्यूज़ के लिए अगर आपको ये कहता कि आप वीडियो देखिए तो मैं बहुत इधर उधर की वीडियो बना देता, कभी कट ऑफ पे बना देता, कभी सीट पे बना देता, कभी इस पे बना देता, कभी उस पे बना देता। नहीं, अगर आपने देखा होगा कट ऑफ पे भी मैंने बहुत दिन के बाद वीडियो बनाया। वजह इसकी ये है कि आप लोगों के प्रेशर की वजह से, है ना, मेहनत किया और आप लोगों से बात किया, सारे लोगों को कॉल किया, TRE 3 में जो लोग थे उनको कॉल करके उनसे बात करने के बाद फिर हमने कट ऑफ तैयार किया। तो हम व्यूज़ के लिए अगर चाहते तो बहुत सारी वीडियो बना देते। नहीं, अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे चैनल का नाम है ये क्लासेस, CTET क्लासेस, STET क्लासेस, BPSC क्लासेस, लेकिन वो सिर्फ आपको अखबार की न्यूज़ देते हैं, ये नोटिफिकेशन वो नोटिफिकेशन, क्लास तो कराते नहीं। मैं क्लास पे फोकस करता हूँ, मैं पढ़ाने पे फोकस करता हूँ, मैं व्यूज़ के लिए नहीं। अगर जिन साथी को ज़रूरत है, पढ़ना है, देखना है, वो तो ज़रूर देखेंगे, है ना। तो इसीलिए मैं कहूँगा 120 साथी में सिर्फ 63 यानी 63 साथी देख रहे हैं, तो बाकी साथी क्लास लेकर के फिर क्यों आप महरूम हैं क्लास देखने से। और तमाम उन साथियों से भी कहूँगा जो अब तक क्लास नहीं लिए हैं, हिचकिचा रहे हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगा, इतने मामूली फीस के है आपके लिए हमने रखा है, आप मत सोचिए, घबराइए मत। इंशाअल्लाह तशफ़ी और इत्मीनान बख्श तैयारी कराऊंगा। आप बिला झिझक 400-500 रुपये आपका तो ऐसे ही चला जाएगा, है ना। तो 400-500 रुपये की आज के दौर में कोई भी मतलब वक़्त नहीं है। 400-500 रुपये तो आज के ज़माने में आप
मतलब 1 مہینے کا ریچارج کرا لیں گے، آپ جائیں گے بازار تو آپ کو مطلب 10 منٹ میں 5 منٹ میں خرچہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ تیاری کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز آپ کا سلیکشن ہو جائے گا تو یہی 400-500 روپے آپ کی زندگی بنا دے گا۔ 400-500 نہیں، آپ لوگ جو ہے 4-5 لاکھ کروڑ روپیہ بھی کما سکتے ہیں، لاکھوں روپے کما سکتے ہیں جی۔ اور انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی دیتا ہوں اے آر ڈیجیٹل کا جو ساتھی اگر پورا کلاس دیکھ لے گا تو یقین دلاتا ہوں کہ آپ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے۔ ساتھیوں میں این سی آر ٹی کا ہر ٹاپک ہر چیپٹر کور اسی لیے کرتا ہوں کہ بھائی بی پی ایس سی کہاں سے سوال پوچھیں گے، پوچھ لیجئے ہمارے بچوں کو سوال، جہاں سے پوچھنا ہے پوچھ کے دکھائیے، تو آپ مطلب جو ہے مطلب ہچکچائیے نہیں، جھجک محسوس مت کیجیے، کلاس لوں نہ لوں، آئے گا نہیں آئے گا انشاءاللہ العزیز ٹیاری 4 آئے گا اور آنے جا رہا ہے، گھبرائیے گا نہیں، کیونکہ آلریڈی سرکار کے جو نمائندہ ہیں انہوں نے جی مطلب جو ہے اسپیکر کے سامنے کہا کہ ہم جو ہے اتنی بحالی کرنے والے ہیں، اتنے ٹیاری 4 آئے گا۔ ہاں، شکشا منتری نے خود کہا ہے کہ بھائی ہم جو ہے جلدی سے ٹیاری 4 لینے والے ہیں، تو اس لیے آپ لوگ مطلب جو ہے تیاری جم کے کیجئے، نہیں تو پھر کہیے گا کہ سر 2 نمبر سے رہ گیا، 1 نمبر سے رہ گیا۔ تو مجھے بہت افسوس ہوا کہ 120 ساتھی میں اب تک صرف ہے 63 ساتھی لائیو ہیں اس کے لیے جی، تو سارے لوگ لائیو کلاس میں ضرور جوائن ہوئیے۔ خیر بہت ساری باتیں ہو گئی معذرت کے ساتھ۔ آغا حشر کا دور اسٹیج کی ترقی اور شہرت و مقبولیت کے اعتبار سے اردو ڈراموں کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ اس عہد میں ان کے علاوہ اور بھی کئی ڈرامے لکھے گئے، ڈرامے لکھ رہے تھے، کئی اور بھی لوگ ڈرامے لکھ رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ آغا حشر سے پہلے ہی ڈرامہ نگاری کی دنیا میں اپنا سکہ جما چکے تھے۔ ان میں رونق بنارسی، حسینی میاں ظریف، ونائک پرساد، طالب بنارسی، حافظ محمد عبداللہ، مرزا نذیر بیگ، اکبر آبادی، محمد عبد الوحید قیس، نرائن پرساد، بیتاب بنارسی، سید عباس علی عباس، منشی احسن لکھنوی اور مراد لکھنوی وغیرہ شامل ہیں۔ کچھ لوگوں نے آغا حشر کے ساتھ یا ان کے بعد اس میدان میں قدم رکھا، ان میں کچھ لوگوں کے نام یہاں پر دیے ہوئے ہیں، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں لگ رہا لیکن نام دیا ہوا ہے، پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ آغا حشر کے عہد کی یہ خصوصیت بھی قابل ذکر ہے کہ اس زمانے کے ڈراموں نے تفریح مہیا کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو بیدار کرنے میں بھی زبردست رول ادا کیا۔ سماج کے ہر طبقے کے لوگ اس میں دلچسپی لینے لگے۔ اب ڈرامہ نگاروں نے مذہبی، اخلاقی، معاشرتی اور سیاسی پہلوؤں کو بھی اپنے ڈراموں میں ابھارنا شروع کیا۔ اس معاملے میں آغا حشر سب سے آگے رہے۔ ان کا ڈرامہ یہودی کی لڑکی اور یہودی کی لڑکی UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ہے۔ حکومت کے جبر کے خلاف احتجاج کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ اب دیکھیں ہم نے اس پوائنٹ کو کیسے ایڈ کیا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ کئی ایگزاموں میں نے دیکھا UPTGT DSSB UGC نیٹ کے ایگزاموں میں یہ پوچھا گیا کہ آغا حشر کا کون سا ڈرامہ حکومت کے جبر کے خلاف احتجاج کی ایک خوبصورت مثال ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اس چیز کو کہ بورڈ نے یہ سوال ایڈ کیا، آغا حشر کشمیری کا کون سا ڈرامہ حکومت کے جبر کے خلاف، جبر کا مطلب ہوتا ظلم و تشدد، ظلم و بربریت کے خلاف احتجاج کی ایک خوبصورت مثال ہے، تو یہ ہے یہودی کی لڑکی۔ اس پوائنٹ کو VVIP مان کر کے ایڈ کیجئے گا۔ دوسرے بڑے ڈرامہ نگاروں نے بھی اس طرف توجہ کی جس سے سماج کی اصلاح اور ملک کی آزادی کے لیے عوام کے جذبات و احساسات کو بیدار کرنے میں کافی مدد ملی۔ خیر آغا حشر کشمیری کے بعد امتیاز علی تاج، کون نہیں جانتا ہوگا انارکلی ڈرامہ کے جی مصنف کو، انارکلی ڈرامہ کے ڈرامہ نگار امتیاز علی تاج کو کون نہیں جانتا۔ امتیاز علی تاج 1900 میں پیدا، 1927 میں انتقال۔ ان کا نام سید امتیاز علی تھا، لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ امتیاز علی تاج اپنے والد کے رسالے پھول میں بچوں کے لیے کہانیاں لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے کئی مزاحیہ فیچر اور چند مزاحیہ مضامین بھی لکھے اور چچا چھکن جیسے کردار کو دوام بخشا۔ غور کیجئے گا، دیکھیں ابھی BPSC نے کیا سوال پوچھا تھا کہ چچا چھکن کن کا مزاحیہ مضمون ہے،
کیا ہے؟ چچا چھکن کن کا مزاحیہ مضمون ہے۔ اب بی پی ایس سی نے اس سوال کو پلٹ دیا۔ کیا ہم نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ ہم جو پوائنٹ ایڈ کر رہے ہیں اس پوائنٹ کو آپ الگ الگ زاویے سے دیکھیے، الگ الگ زاویے سے سوچئے کہ دوستو امتیاز علی تاج نے چچا چھکن جیسے کردار کو دوام بخشا، مطلب چچا چھکن ان کا ایک مزاحیہ مضمون ہے، اس میں انہوں نے چچا چھکن کا کردار کو کیا کیا ہے؟ ابھارا ہے۔ جی، چچا چھکن جیسے کردار کو انہوں نے دوام بخشا ہے۔ لیکن ادبی دنیا میں انہیں اپنے ڈرامے انارکلی کی وجہ سے بلند مقام حاصل ہوا۔ چچا چھکن کردار ان کا ہے لیکن انارکلی ڈرامہ نے ان کو بلندیوں پر پہنچایا ہے۔ امتیاز علی تاج نے انارکلی میں مغلیہ عہد کے ایک مشہور روایتی قصے کو ڈرامے کی شکل دی ہے۔ اگر پوچھ لے کہ انارکلی میں کس قصے کو امتیاز علی تاج نے ڈرامے کی شکل دی ہے تو مغلیہ عہد۔ اس میں مغلوں کی درباری شان و شوکت، جاہ و جلال کا نقشہ بڑی کامیابی سے کھینچا گیا ہے۔ زبان و بیان شاعرانہ ہے، مکالمے جذبات انگیز ہیں۔ امتیاز علی تاج نے اس ڈرامے میں کشمکش اور تصادم کو یعنی ٹکراؤ کو فنکاری کے ساتھ پیش کیا۔ ڈرامے ان کے امتیاز علی تاج کے جو ڈرامے ہیں انارکلی، چچا چھکن، دلہن، یاسمین، رتناولی، پرتھوی راج، قرطبہ کا قاضی، گونگی جورو، سید و سیاد، روشن آرا، خوشی، قسمت، حریم قلب وغیرہ یہ ان کے مشہور ڈرامے ہیں۔ اچھا، چچا چھکن مزاحیہ مضمون کے علاوہ ڈرامہ بھی ہے ان کا، دھیان دیجیے گا۔ اب بات کرتے ہیں ڈرامہ انارکلی کی۔ امتیاز علی تاج نے ڈرامہ انارکلی 1922 میں لکھا۔ ڈرامہ انارکلی 1932 میں پہلی بار شائع ہوا۔ ڈرامہ انارکلی میں 3 ابواب اور 13 سین شامل ہیں۔ دیکھیں کیسا کیسا پوائنٹ، میں مائک دور کر لیجئے، آواز پھٹ رہی ہے، شکریہ۔ دیکھیے گا ہم نے کتنے اہم پوائنٹ ایڈ کیے ہیں کہ امتیاز علی تاج نے ڈرامہ انارکلی 1922 میں لکھا، لیکن 10 سال بعد ڈرامہ انارکلی 1932 میں پہلی بار شائع ہوا۔ ڈرامہ انارکلی میں 3 ابواب، 13 سین شامل ہیں۔ اب دیکھیں کردار، 3 کردار ہیں۔ کون بولا 3 کردار ہیں؟ انارکلی کے کردار دیکھیے۔ جلال الدین محمد اکبر، یہ شہنشاہ ہند ہے۔ سلیم، اکبر کا بیٹا، یہ جو جلال الدین محمد اکبر ہے نا، انہی کا شارٹ کٹ میں لکھا گیا، اکبر کا بیٹا اور ولی عہد ہے، اور یہ نادرہ کا عاشق ہے۔ نادرہ کون ہے؟ انارکلی کا نام نادرہ ہے، ابھی آگے آئے گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں بھائی کلاس کرا رہا ہوں، ہمارے جو پوائنٹ ہیں، ہمارے جو مطلب نوٹس ہیں اس پر غور کیجئے۔ نادرہ اکبر کی منظور نظر کنیز جسے انارکلی کا خطاب ملا تھا۔ غور کیجئے گا، اگر پوچھے انارکلی کا نام کیا ہے تو نادرہ، خطاب کیا ہے، نادرہ کا خطاب کیا ہے تو انارکلی۔ اس سوال کو الگ الگ زاویے سے دیکھیے، مکھن مواد اسے کہتے ہیں۔ شکریہ بھائی۔ اچھا دیکھیں، نادرہ اکبر کی منظور نظر کنیز بھی ہے، انارکلی کا خطاب ملا تھا، اور یہی سلیم کی معشوقہ ہے، یعنی یہ جو سلیم دیکھ رہے ہیں آپ، جو جلال الدین محمد اکبر کا بیٹا اور ولی عہد ہے سلیم، اسی کی معشوقہ ہے انارکلی۔ انارکلی کا اصل نام ہے نادرہ۔ بختیار سلیم کا بے تکلف دوست ہے، TRE 2 میں پوچھا گیا ہے۔ رانی اکبر کی راجپوت بیوی اور سلیم کی ماں۔ انارکلی حرم سرا میں اکبر کی منظور نظر کنیز، اسی کو پلٹ دیا گیا ہے۔ سریا انارکلی کی چھوٹی بہن۔ دل آرام انارکلی سے پہلے اکبر کی منظور نظر کنیز۔ زعفران حرم سرا کی ایک شوخ کنیز۔ ستارہ حرم سرا کی کنیز، زعفران کی سہیلی۔ کیا مروارید حرم سرا کی کنیز ہے، دل آرام کی رازدار ہے۔ آواز آ رہی ہے اور یہ ویڈیو کلیئر ہے؟ صوفی تھاٹس۔ امبر ایک اور کردار ہے، امبر حرم سرا کی کنیز، دل آرام کی رازدار۔ خواجہ سرا کافور، یہ کنیزوں کا داروغہ ہے۔ اس ڈرامے کے مرکزی کردار
اکبر، سلیم اور انارکلی یعنی نادرہ ہیں۔ مرکزی کردار 3 ہیں، کون کون؟ اکبر، سلیم، انارکلی یعنی نادرہ۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، نادرہ کا جو انارکلی نام ہے یہ کیا ہے؟ لقب نہیں ہے، کنیت نہیں ہے، بلکہ خطاب ہے۔ آگے بات کریں گے۔ اگلے ڈرامہ نگار ہیں محمد مجیب۔ محمد مجیب کی پیدائش 1902، انتقال 1985۔ وہ بہلول گڑھی ضلع بارہ بنکی یوپی میں پیدا ہوئے۔ محمد مجیب نے ابتدائی تعلیم لکھنؤ میں، ثانوی تعلیم دہرادون میں حاصل کی۔ بعد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی چلے گئے۔ فارسی، لاطینی، روسی، انگریزی زبانوں پر انہیں قدرت حاصل تھی۔ جرمنی سے واپسی کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ سے وابستہ ہو گئے۔ انہوں نے بچوں کے لیے کئی کہانیاں اور ڈرامے لکھے، بعض ڈراموں کی ہدایت کاری بھی کی۔ یہ سب بہت اہم پوائنٹ نہیں ہے، جو مین پوائنٹ آئے گا اس پر ریپیٹ کروں گا۔ بچوں کے لیے لکھی گئی ان کی کتاب یہ والا آؤ ڈرامہ کریں، فن ڈرامہ کو سمجھنے میں مفید اور کارآمد ہے۔ آؤ ڈرامہ کریں بچوں کے لیے لکھا ہے اور فن ڈرامہ کو سمجھنے میں یہ مفید اور کارآمد ہے۔ اور دوستو یہ کتاب ہے محمد مجیب کی۔ تاریخ ہند اور فلسفے سے انہیں بڑی دلچسپی تھی۔ ان کے ڈرامے خانہ جنگی میں یہ دونوں عناصر ملتے ہیں۔ کون؟ تاریخ اور فلسفہ جو خانہ جنگی ہے اس میں دونوں عناصر پائے جاتے۔ خانہ جنگی کے علاوہ حبہ خاتون، آزمائش، ہیروئن کی تلاش اور کھیتی محمد مجیب کے مشہور ڈرامے ہیں۔ ہو گیا ختم۔ اب حبیب تنویر۔ حبیب تنویر 1923 میں پیدا، 2009 میں انتقال۔ حبیب تنویر کا نام حبیب احمد خان اور تنویر تخلص تھا۔ وہ رائے پور، چھتیس گڑھ، ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ ادبی اور ثقافتی دنیا میں وہ حبیب تنویر کے نام سے جانے پہچانے گئے۔ ناگپور یونیورسٹی سے BA کرنے کے بعد آل انڈیا ریڈیو میں ملازم ہو گئے، نوکری کرنے لگے۔ ابتدا میں شروع میں انہوں نے فلمی گیت اور مکالمے لکھے، پھر کچھ دنوں کے لیے قدسیہ زیدی کے ہندوستانی تھیٹر میں شامل ہو گئے۔ لندن اور جرمنی میں ڈرامے کی تکنیک پر مہارت حاصل کی۔ آپ لوگوں کو آ رہا نا، سمجھ میں آ رہا نا؟ سر میں پرنٹ آؤٹ کروا کر آپ کی PDF پڑھتی ہوں، بہت اچھا لگتا ہے پڑھتے ہوئے، اتنا صاف ستھرا ٹائپنگ، شکریہ۔ اگلا پوائنٹ ہے ایپٹا کی سرگرمیوں نے حبیب تنویر کو اپنی طرف متوجہ کیا اور وہ ایپٹا سے وابستہ ہو گئے۔ ایک تنظیم ہے ایپٹا۔ ان کے ڈرامے آگرہ بازار 1954 کی دہلی میں مقبولیت کے زیر اثر حبیب تنویر کو لندن کی رائل اکیڈمی آف ڈرامیٹک آرٹ میں تربیت حاصل کرنے کا موقع ملا۔ یعنی جو آگرہ بازار ان کا ڈرامہ ہے جو 1954 میں شائع ہوا تھا، ہے نا، اس کی بہت جب مقبولیت ہوئی تو حبیب تنویر کو آفر دیا گیا، ان کی لاٹری لگی اور لندن کی رائل اکیڈمی آف ڈرامیٹک آرٹ میں ان کو تربیت حاصل کرنے کا، ہے نا، یا یوں کہیں کہ پریکٹس کرنے کا، سیکھنے کا موقع ملا۔ اس سے ان کے فن کو جلا ملی اور انہیں دوسرے ممالک میں جا کر ڈرامے پیش کرنے کے مواقع حاصل ہوتے چلے گئے۔ جب دروازے کھل جاتے ہیں کسی کے لیے تو کھلتے چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے 1969 میں نیا تھیٹر کی بنیاد ڈالی۔ اس تھیٹر کی وجہ سے حبیب تنویر لوک کلاوادی اور لوک شیلی میں ڈرامہ لکھنے والے کی حیثیت سے ابھرے۔ انہوں نے مٹی کی گاڑی، گاؤں کا نام، سسرال، مور نام داماد اور چرن داس چور، شطرنج کے مہرے، شطرنج کی بازی، جالی دار پردے، اندر لوک سبھا جیسے ڈرامے اسٹیج کیے۔ یہ حبیب تنویر کے مشہور ڈرامے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دہلی میں انہوں نے پریم چند کے مشہور افسانے شطرنج کی بازی کو ڈرامے کی شکل میں ڈھالا۔ حبیب تنویر خود بھی بیشتر ڈراموں میں مختلف کردار ادا کرتے رہے اور یہ ایک الگ سے پوائنٹ ہے کہ یہ راجیہ سبھا کے ممبر بھی بنائے گئے تھے، یہ الگ پوائنٹ تھا، میں نے ایڈ کر دیا۔ ابراہیم یوسف کی پیدائش 1925، انتقال 1999۔ ان کا نام محمد ابراہیم خان، قلمی نام ابراہیم یوسف جو NCERT میں شامل ہے۔ بھوپال کے ایک معزز پٹھان خاندان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی اور ثانوی تعلیم بھوپال اور اعلیٰ تعلیم اندور میں حاصل کی۔
ज़माना तालिब इल्मी से ही अफसाना निगार के तौर पर अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया। महकमा तालीमात हुकूमत मध्य प्रदेश से वाबस्ता रहे। प्रिंसिपल के ओहदे से सुबुगदोश हुए। सुबुगदोश का मतलब हुआ रिटायर। इनका असल मैदान ड्रामा निगारी है। जी, क्या नाम है? ड्रामा निगारी। इनके ड्रामों के 7 मजमूए शाये हो चुके हैं, जिनमें सूखे दरख्त, धुएं के आंचल, 5-6 ड्रामे अहम हैं। एक नावल आबले और मंजिलें शाये हुआ है। परछाइयों का पीछा, कागज़ की धज्जी, उलझावे, जुमर्रत का गुलोबंद, इंद्र सभा और इंद्र सभाएं। देखिए, इंद्र सभा तो आपने ऊपर पढ़ा था, किनका था? यहाँ पर इब्राहिम यूसुफ का भी है, इंद्र सभा और इंद्र सभाएं। इंद्र सभा आगा हसन अमानत लखनवी का है, लेकिन इब्राहिम यूसुफ का भी है इंद्र सभा और इंद्र सभाएं। गिरती बर्फ, टीपू सुल्तान वगैरह का शुमार उर्दू के अहम स्टेज ड्रामों में होता है, जो इब्राहिम यूसुफ ने लिखा। ड्रामे के फ़न और तारीख़ पर इनकी गहरी नज़र थी। इससे मुतालिक इनकी कई किताबें शाये हो चुकी हैं। इन्होंने 150 से ज़्यादा यकबाबी ड्रामे तहरीर किए, जिसमें सिर्फ एक बाब हो। इनके बाज़ ड्रामे भोपाल, इंदौर और मुंबई में स्टेज किए जा चुके हैं, पेश किए जा चुके हैं। इनकी अदबी खिदमात के एतराफ़ में इन्हें मध्य प्रदेश हुकूमत का इकबाल सम्मान, मीर तकी मीर और गालिब इंस्टीट्यूट का गालिब अवार्ड दिया गया। अब बात करते हैं मोहम्मद हसन की। कौन नहीं जानता मोहम्मद हसन? कौन है ये? सहरुल बयान वाले हैं या फिर ज़िहाक वाले हैं या दोनों वाले हैं? कमेंट कीजिए। तो मोहम्मद हसन की पैदाइश 1925 या 26 में, वफ़ात 2010 में। मोहम्मद हसन अगरचे मुमताज़ नाक़िद के तौर पर ज़्यादा मशहूर हैं, लेकिन असर जदीद के ड्रामा निगारों में भी इनका नाम इम्तियाज़ी हैसियत का हामिल है। इनका शुमार उर्दू के उन चंद ड्रामा निगारों में होता है जिन्हें स्टेज का बराह रास्त तजर्बा था, एक्सपीरियंस था। यही वजह है कि इन्होंने स्टेज की तमाम बारीकियों का लिहाज रखते हुए ड्रामे लिखे। इन्होंने ड्रामा निगारी का आगाज़ रेडियाई ड्रामे से किया। मोहम्मद हसन ने ड्रामा निगारी का आगाज़ रेडियाई ड्रामे से किया। इनके रेडियाई ड्रामों का मजमुआ है पैसा और परछाई, काफ़ी मकबूल भी हुआ। इस मजमुए में शामिल ड्रामे न सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो से नशर हो चुके, शाये हो चुके, बल्कि इनमें से बेशतर स्टेज भी किए जा चुके हैं। मोहम्मद हसन ड्रामे के फ़न पर जितनी गिरफ्त रखते हैं, जितनी पकड़ रखते हैं, उतना ही बालिदा इनका तारीख़ी, तहज़ीबी और सियासी शऊर भी है। यही सबब है कि इनके रेडियाई ड्रामे हों या स्टेज ड्रामे, इन सब में इनका काफ़ी नजरी शूर नुमाया है। ड्रामों के जो मजमुए हैं मोहम्मद हसन के, गौर कीजिएगा। पैसा और परछाई के अलावा मेरे स्टेज ड्रामे मोर पंखी, कोहरे का चांद, तमाशा और तमाशाई, मोर पंखी आ चुका है, खून के धब्बे, इनके ड्रामों के मजमुए हैं। मोहम्मद हसन के ड्रामे देखिए, वो तो ड्रामों के मजमुए हैं, ड्रामे देखिए। महल सरा, फुटपाथ के शहजादे, कोहरे का चांद, मिट्टी जागती है, सोने की जंजीरें, सुर्ख पर्दे, मीर तकी मीर, गोशे आफियत, शिकस्त, दारा शिको, नक्शे फरियादी है किसकी शोखी है तहरीर का, कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। अब देखिए, नक्शे फरियादी को आप कहेंगे कि क्या, अगर पूछ लिया जाए नक्शे फरियादी किसका ड्रामा है, तो फिर आप चौंकने लग जाएंगे, अरे भाई ये किसका ड्रामा है? तो देखिए, मोहम्मद हसन का ड्रामा भी है नक्शे फरियादी। मेमार आज़म, मोम के बुत, नज़ीर अकबर आबादी, ज़िहाक वगैरह काबिल ज़िक्र ड्रामे हैं। इनके अलावा ज़िहाक इनका शाहकार ड्रामा है, जिसमें शाहनामे के एक किरदार को आज की सूरत हाल में पेश किया गया। इस ड्रामे में भी स्टेज के तकाज़ों का ख़ास ख्याल रखा गया है। इनके ड्रामों के प्लाट में कशमकश और तसादुम का ख़ास दर्जा होता है। इनके मुकालमे चुस्त, बरजस्ता और रवां होते हैं। फ़िक्री लिहाज से इनके ड्रामों पर तरक्की पसंदी और रोशन ख्याली का गहरा रंग है। रेडियो में ड्रामा पेश किए जाते हैं, बिल्कुल किए जाते हैं, जाते थे,
اب تو سب موبائل پر ہی دیکھ لیجئے گا آپ لوگ۔ ڈرامے کی صنف نے ہمارے زمانے میں ایک نئی معنویت حاصل کی۔ عام خیال یہ ہے کہ آج کی زندگی کے مسائل اور زمینی سچائیوں کی عکاسی کے لیے ڈرامہ زیادہ موزوں صنف ادب ہے۔ اسٹیج ڈرامے سے زیادہ عصر حاضر میں ریڈیو اور ملیو شیریں نے اعتبار حاصل کیا۔ ہمارے بہت سے ممتاز لکھنے والوں نے ٹیلی ویژن اور ڈرامے کو ہی اپنی فنکاری کا اظہار کا ذریعہ بنایا۔ خیر، آل انڈیا ریڈیو اور دوردرشن دونوں پر بہت دنوں تک ڈرامے لکھنے والوں میں اردو ادیبوں کی اکثریت تھی، اور ان میں سعادت حسن منٹو، راجندر سنگھ بیدی سے لے کر اپیندر ناتھ اشک، کرشن چندر، عصمت چغتائی، خواجہ احمد عباس تک بہت سے معروف لکھنے والے شامل تھے۔ ان کے بعد لکھنے والوں میں رفعت سروش، عمیق حنفی، سلام مچھلی شہری، عظیم شمیم حنفی، اظہر افسر وغیرہ کے نام خاص ہیں۔ فیض کا شعری مجموعہ بھی ہے۔ اب دیکھیے مختلف ڈرامہ نگار اور ان کے ڈرامے۔ کرشن چندر کا ڈرامہ کتاب کا فن اور نیل کنٹھ سرائے سے باہر، یہ دو ڈرامے۔ پریم چند کا ڈرامہ ہے کربلا۔ کربلا دیکھ کر کے آپ مت کہہ دیجئے گا کہ یہ مرثیہ ہے صنفی اعتبار سے۔ بھائی کربلا مرثیہ مت کہہ دیجئے گا، ہے نا۔ کربلا کا واقعہ ذہن میں رکھ کر کے کربلا کو مرثیہ مت کر دیجئے گا، کیونکہ پریم چند کا ڈرامہ بھی ہے۔ عبدالحلیم شرر کا ہے ڈرامے ہیں شہید وفا، میوہ تلخ۔ مرزا ہادی رسوا کا ڈرامہ، آپ لوگ مرزا ہادی رسوا کو صرف امراء جان ادا کی وجہ سے جانتے ہیں، لیکن مرزا ہادی رسوا کا ڈرامہ ہے لیلا مجنو، طلسم اسرار۔ عبد الماجد دریابادی کا ڈرامہ ہے زود و پشیماں، جی زود پشیماں۔ چک بست کا ڈرامہ ہے کملا، جی کیا ہے کملا۔ کچھ اور ہیں، محمد حسین آزاد نیرنگ خیال کے مصنف، ان کا ڈرامہ ہے اکبر۔ سردار جعفری کا ڈرامہ یہ کس کا خون ہے۔ عابد حسین کا ڈرامہ پردہ غفلت۔ سعادت حسن منٹو کا ڈرامہ اس مجدار میں۔ تو دوستو یہ تھا اردو میں ڈرامہ نگاری کا آغاز، ڈرامہ نگاری سے متعلق اہم پوائنٹس جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ امید کہ آپ کو آج کا یہ کلاس پسند آیا ہوگا۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ باقی کیسا لگا آج کا کلاس، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ تمام ساتھیوں کا AR ڈیجیٹل پر جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ پھر سے وہی کہوں گا، جو ہچکچا کے رہ گیا سو رہ گیا ادھر، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا۔ تو ہچکچائیے مت کہ کلاس لینا ہے نہیں لینا ہے، تیاری کرنی ہے نہیں کرنی ہے، جو کرنا ہے کر گزریے، وقت کو ضائع مت کیجیے۔ اور میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تشفی اور اطمینان بخش مواد، تشفی اور اطمینان بخش نوٹس ہم آپ کو فراہم کریں گے، بہتر سے بہتر مواد ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ تو ضرور ہمارے ساتھ جڑیے، ہمارے اپلیکیشن کو ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، لنک ڈسکرپشن میں ملے گا۔ ٹیلی گرام اور واٹس ایپ گروپ میں جوائن ہو جائیے، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ تمام ساتھیوں کا میں دل سے ممنون و مشکور ہوں آپ سب کی حوصلہ افزائی کے لیے۔